Ji, Bismillahir Rahmanir Rahim. My name is Zahid Chaudhry and by profession I'm a solicitor. लॉ की प्रैक्टिस करते हुए उम्र गुजर गई है। आप लोग अक्सर मुझे देखते हैं मेरे लॉ शोज में, और कोई लॉ से रिलेटेड जब कोई चीज़ें होती हैं तो मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों के साथ इंटरेक्शन किया जाए, बात की जाए, दिल की बातें आप लोगों के साथ की जाए। आज पाकिस्तान के अंदर पिछले कुछ दिनों से जो हालात चल रहे हैं उसके हवाले से मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ एक इंटरेक्शन करूं, अपने दिल की बात आप लोगों के साथ शेयर करूं। आज के इस व्लॉग का आपने देखा है कि जो टॉपिक है मैंने वो यही रखा है कि खुदारा पाकिस्तान का सोचे। क्यों कि ये मैं आप इस जनरेशन के लोगों को ये एहसास नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो कितनी बड़ी कुर्बानियों के बाद जो है वो हमने हासिल किया है। खून के दरिया अबूर किए गए हैं इस पाकिस्तान के लिए। बहनों ने अपने भाइयों की कुर्बानी दी है, सुहागनों ने सुहाग लुटाए हैं, माओं ने अपने बेटे कुर्बान किए हैं, बापों ने अपने जवान बच्चों के जनाजों को कंधे दिए हैं। ये वो हिस्ट्री है, वो आंसू है, सिसकियां हैं। आप उन अंधे कुओं से जाके पूछें जिसमें हमारी माओं बहनों ने अपनी अजमतों को बचाने के लिए अपनी जानें कुर्बान की है, उसमें छलांगे लगाई। कुर्बानियों से ये वतन बना है। ये पाकिस्तान मेरा है, आपका है, हम सबका है। ये इदारे आपके हैं, हमारे हैं, हम सबके हैं। ये पॉलिटिक्स हमारी है, आपकी है, हम सबकी है। ये धरती हमारी है, ये अदालतें हमारी हैं, इसकी अमलाक हमारी हैं, इसके लोग हमारे हैं। लेकिन अब क्या करें कि हमारी बर्बादियों के जो मशवरे हैं वो किए जा रहे हैं, जिसकी तरफ किसी की कोई तवज्जो नहीं है। मोडीज ये कह रहा है, ये मोडीज जो फाइनेंशियल वाले हैं, मोदी नहीं है मोडी, कि अगर आईएमएफ ने बेल आउट नहीं दिया तो वी कुड डिफॉल्ट। वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि हम डिफॉल्ट करने जा रहे हैं। हमारी महंगाई जो है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच चुकी है। हमारे रिजर्व जो हैं वो तारीख की कम तरीन सतह पर है। हमारे जो रिजर्व हैं वो सिर्फ 1 महीने से भी कम के रह गए हैं। हमारे रुपए की जो गिरावट है वो तारीखी है। किसी की तवज्जो है इस तरफ? क्योंकि ये इन अशरफिया के मसाइल नहीं है ना। इन्होंने आटे और तेल की और दूसरी अशाए उर्दो नविश की लाइनों में नहीं लगना। उस पे आपने लगना है, मैंने लगना है, हमारे बच्चों ने, हमारी माओं ने, हमारी बेटियों ने लगना है। तो फिर ये क्यों सोचेंगे? खुदा के लिए इस सूरत हाल को ठंडा करें, इसको ठंडा करें। अब जो मुझे होती हुई तो दिखाई नहीं दे रही। कल इमरान खान साहब ने भी जो स्पीच की, जो तकरीर की, वो इंतहाई जज्बाती थी। ठीक है, आपके ग्रेवेंसेस होंगे, लेकिन एक
عالمی لیڈر ہونے، سب سے بڑی جماعت کا لیڈر ہونے کے لیے آپ کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ نے کیسے، کیونکہ لیڈر کے الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کل کی عمران خان کی تقریر جو ہے وہ بھی کوئی اتنی، یعنی اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ٹھیک ہے آپ جذباتی کہہ سکتے ہیں، جذبات میں آ گیا تو پھر وہ لیڈر کیا ہوا. اسی طریقے سے آپ مجھے یہ بتائیں کہ طلال چودھری، جوید لطیف، خواجہ آصف، مریم اورنگزیب، ان تمام لوگوں نے اس صورتحال کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا رول پلے کیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ صورتحال کو اور مزید گمبھیر کیا ہے. اور پھر اوپر ماشاءاللہ ہمارا جو ہے وہ میڈیا جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے کہ یہ جو ہے وہ جناب اب مجھے بتائیں طلال چودھری کی جو ہے وہ پریس کانفرنس لائیو دکھانے کی کوئی ضرورت ہے؟ اب مجھے بتائیں، ہر ایک بندہ جو یعنی جو مرچ مسالے لگاتا ہے، جو جلتی پہ تیل کا کام کرتا ہے، اس کو آپ نے لائیو ٹی وی پہ دکھانا ہے، اپنا منجن اور اپنا چورن آپ لوگوں نے بیچنا ہے. کیونکہ پاکستان تو ہماری جو ہے وہ کبھی بھی پرائرٹی رہا ہی نہیں ہے. ہم تو اپنے چھوٹے چھوٹے، ہم بونے لوگ ہیں، ہماری سوچ بونی ہے. ہم اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے پاکستان کے جو نیشنل انٹرسٹ ہیں ان کو جو ہے وہ قربان کر رہے. ہماری ساری پہچان، ہماری ساری عزتیں، ہماری عظمتیں، ہماری جو ساری چیزیں ہیں وہ پاکستان کی بدولت ہے. خدا را اب جو کچھ ہوا ہے اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے، لیکن کسی ایک شخص نے یہ کہا ہے کہ جو ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ جو میل ہینڈلنگ ہوئی ہے اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے. خواجہ آصف صاحب کل پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کہ جو کچھ عثمان ڈار کے گھر میں ہوا میں اس کے ساتھ اس پہ معذرت کرتا ہوں. یہ وزیر دفاع کا یہ بیان ہونا چاہیے؟ وزیر دفاع کو تو یہ کہنا چاہیے کہ میں اس کی انکوائری کرتا ہوں اور جتنے لوگ اس میں انوالو ہیں میں ان کو سسپینڈ کرتا ہوں جب تک کہ اس کے اوپر جو ہے وہ نہیں ہوتی. جن عورتوں کو گھسیٹا گیا ہے، جن کے سروں سے چادریں اتاری گئی ہیں، اس کی انکوائری کون کرے گا؟ اس کی انکوائری کون کرے گا؟ دیکھیں کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے. ہمارا کانسٹیٹیوشن آف 1973، کیونکہ وکیل ہوں تو لا کی صرف بات کرتا ہوں، ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ قانون کی نظر میں اے بی سی ڈی سب برابر ہے. قانون کی نظر میں، آئین کے دستور پاکستان کے روز سے جو کور کمانڈر کا گھر ہے اس کی سینسٹیوٹی، اس کی عزت، اس کا احترام بھی سیم ہے جیسا کہ میرا ہے، جیسا کہ عثمان ڈار کا ہے، جیسا کہ یاسمین راشد کا ہے، جس کا بھی ہو، اے بی سی جس کا بھی ہے، سب کی سینسٹیوٹی ہے، سب کی عزت ہے، آبرو ہے، وقار ہے. ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ جو کچھ یہ ہوا ہے اس کی انکوائری ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کچھ ہوا ہے عثمان ڈار کے گھر میں اور دوسرے جو ہم نے سارے یہ اب جو فوٹیج ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ موجود ہیں کہ کس طریقے سے عورتوں کے ساتھ زیادتی اور ظلم کیا گیا ہے. کیا اس کی انکوائری نہیں ہونی چاہیے؟ آج صبح وزیر اعلیٰ پنجاب بھی بیٹھے ہوئے تھے انکوائری کے اوپر، لیکن ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا کنڈمنیشن کا کہ میری فورسز نے جو یہ زیادتی کی ہے، جو دیواریں پھلانگ کے آپ لوگوں کے گھروں میں داخل ہوئے ہیں، یہ آپ بتائیے کہ یہ آپ کو کس لا نے آپ کو پرمٹ کیا ہے. ٹھیک ہے انکوائری کریں، اریسٹ کریں، لیکن یہ آپ جناب 2-2 3-3 بجے رات کو گھروں میں جاتے ہیں
اور جو کچھ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ عثمان ڈار کے گھر میں ہوا ہے، وہ تو بہت ہی شرمناک ہے اگر ہوا ہے. میں تو کیونکہ اس کی میرے پاس کوئی اتھینٹک جو ہے وہ نہیں ہے رپورٹ، لیکن جو ویڈیوز آ رہی ہیں جس میں ٹھیک ہے احتجاج آپ کا رائٹ ہے، لیکن یہ جو کچھ ہوا ہے اس کی انکوائری کون کرے گا؟ اور پھر ہمارے ہاں لوگ کیونکہ جذباتی ہوتے ہیں، سمجھ آتی نہیں ہے ان کو. اب جناح ہاؤس یعنی کور کمانڈر صاحب کا جناح ہاؤس، وہ قائد اعظم کو تو ان کی زندگی میں اس کا قبضہ ہی نہیں ملا، وہ کہاں آ رہے ہیں؟ ذرا جو لوگ سن رہے ہیں مجھے، ان میں سے اگر کسی بھائی کے پاس یہ ساری ڈیٹیلز ہو کہ یہ جناح ہاؤس تھا کیا، اس کی پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ قائد اعظم کے لواحقین سے کب خریدا گیا؟ قائد اعظم تو اس میں رہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے اپنی زندگی میں جیسے میں نے کہا انہوں نے خریدا تھا، لیکن وہ کیونکہ پاکستان کی تحریک میں اس قدر مصروف تھے کہ ان کو اس کا پوزیشن نہیں مل سکا اس دوران، تو قائد اعظم تو اس میں رہے ہی نہیں ہے. لیکن یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے جو میں نے پہلے بھی بات کی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی گھر ہو، اے کا گھر ہو، بی کا گھر ہو، سی کا گھر ہو، سب کے گھروں کا احترام اور عزت جو ہے اس کو گارنٹی کیا ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 نے. اور پھر ہم نے بڑے بڑے لفظوں میں لکھ دیا اسلامی جمہوریہ پاکستان. تو اسلام تو ویسے ہی کہتا ہے کہ ہر بندہ قانون کی نظر میں برابر ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹتا ہے. تو اسلام تو یہ کہتا ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وہ اس کو جناب ہم نے تو تفریق کرنی شروع کر دی ہے نا، کہ جس کو وہ چودھری شجاعت وغیرہ کسی زمانے میں کہتے تھے، میں یہ استعمال تو نہیں کرتا لیکن مثال کے طور پر تو انہوں نے کہا جناب جب ان کے گھر میں رہے، انہوں نے کہا کیا یہ گنگو تیلی کا گھر ہے؟ او بھائی گنگو تیلی جو ہے اس کو بھی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 نے وہی حق دیا ہے جو کہ کسی چودھری کو، کسی وڈیرے کو، کسی کو دیا ہے. سب کو یہی رائٹ دیا ہے. لیکن آج کیونکہ دل دکھا ہوا ہے کہ پاکستان کی کوئی نہیں سوچ رہا، اس میں چاہے عمران خان ہو چاہے جو بھی ہو، ہم سب لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں. اس میں پاکستان کا کوئی نہیں سوچ رہا. جس طرح میں نے کہا ہے کہ ہماری بربادیوں کے چرچے ہو رہے ہیں آسمانوں پہ، اور ہم لوگ جو ہیں وہ صرف اقتدار کی جنگ میں ہم جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں. پاکستان بن کے پاکستان کے لیے سوچیے، پاکستانی بن کے سوچیے. جس طرح سے میں نے کہا یہ ادارے بھی ہمارے ہیں، ملک بھی ہمارا ہے، لوگ بھی ہمارے ہیں، عمارتیں بھی ہماری ہیں، جو کور کمانڈر ہاؤس بھی ہمارے ہیں، گنگو تیلی کا گھر بھی ہمارا ہے، میرا گھر بھی ہمارا ہے، سب کا گھر ہم سب. وہ اخوت، وہ بھائی چارہ جس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر کے دی جب ہجرت مدینہ ہوئی. ہم تو ایک زندہ و جاوید روایت کے امین ہیں. وہ روایتیں کہاں گئی؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ اس لیے میرا سب جتنے بھی فریقین ہیں، اب پھر کل ایک اور جو ہے وہ تماشا ہونے جا رہا ہے کہ ایک مولوی جو ہے وہ جناب اپنی فورس لے کے ڈنڈے والی جو ہے وہ وہاں پہ سپریم کورٹ کے سامنے. مولانا صاحب پاکستان کا سوچے، یہ سارا چلتا رہے گا. عدالتیں جو ہیں انہوں نے کام کرتے رہنا ہے. آپ سوچیں ذرا کہ ہم سب پاکستان کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں. میں نے جیسے پہلے شروع میں کہا کہ ہمیں ادراک نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کتنی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے. پاکستان کی قدر ہم پردیس میں رہنے والوں سے پوچھیں. ہم نے اپنی آباء و اجداد کی قبروں کو چھوڑا ہے، یہاں پہ پردیس آئے ہیں، بیٹھے ہیں یہاں پہ. کیوں؟ اس کے اوپر پھر کسی دن بات کروں گا، کیونکہ میرے کچھ دوستوں نے پوچھا
کہ جناب آپ کیوں آپ وہاں چلے گئے ہیں، تو کسی دن اس کے اوپر بات کروں گا. لیکن کیا ہوا؟ وہ ہماری جو ہمارے پرکھوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے جو اس دھرتی کے لیے قربانیاں دی ہیں، اس کا کیا بنے گا یار؟ میں تو یہ ہم نے اپنی اناؤں کے بھنور سے نہ نکلنے کی وجہ سے ہم نے پاکستان کو دو لخت کیا، ایک بازو کاٹ دیا. لیکن لوگ حادثات سے سیکھتے ہیں، لیکن ہم نے حادثات سے کچھ نہیں سیکھا. اور مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ہم پھر کسی اور حادثے کے منتظر ہیں. تمام جو فریقین ہیں، سارے ادارے ہمارے ہیں، فوج ہماری ہے، سیاستدان ہمارے ہیں، سب ہم پاکستانی ہیں. پاکستان ہمارا ہے. پاکستانی بن کے سوچئے، پاکستان کے لیے سوچئے، اور خدا را آپس میں محبت سے، پیار سے رہیں. اس قدر مشکل حالات، وہ جو کہا کرتے ہیں پاکستان ایک نازک دور سے گزر رہا ہے، اب یقین جانیے یہ واقعی ایک نازک دور سے گزر رہا ہے. اور سب سے ٹف، اب میں نے بھی اپنی عمر میں بڑے جو ہیں وہ زیر و بم دیکھے ہیں، مد و جزر دیکھے ہیں، لیکن واقعی اس طرح کے حالات جو ہیں وہ بہت کم دیکھے. اس لیے تھوڑا سا لمبا ہو گیا، لیکن جب دل دکھا ہوتا ہے، اتنی پولرائزیشن جب پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں، تو ہم اوورسیز میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان کے دل چھلتے ہیں. صرف کسی پارٹی کا ورکر بن کے نہ سوچیے. کوئی بھی پارٹی، اے ہو، بی ہو، سی ہو، میں نے کہا ہے کوئی سی پارٹی کا ورکر بن کے مت سوچیے. ایک پاکستانی بن کے سوچیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اپنے وطن عزیز کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں. وہ روحیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، وہ روز قیامت ہمارا گریبان پکڑیں گی، یاد رکھیے گا. وہ ماں ہم سے پوچھے گی ہمارا گریبان پکڑ کے روز قیامت کہ میں نے اپنے بچوں کی قربانیاں اس وطن کے لیے دی تھی. وہ سہاگنیں پوچھیں گی جنہوں نے اپنے سہاگ قربان کیے ہیں. وہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کو نیزوں کی انیوں پر اچھالا گیا، وہ پوچھیں گے ہم سے کہ کیا ہم نے قربانیاں اس لیے دی تھی. اور سب سے پوچھیں گے، یہ صرف میں پالیٹیشنز کی بات نہیں کر رہا، سب سے پوچھیں گے. اس لیے خدا را، اس میں چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، عدلیہ ہو، سیاستدان ہو، عام آدمی ہو، آپ خدا کے لیے، پاکستان کے لیے سوچئے، پاکستانی بن کے سوچئے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہیے. یہ ہمارا ملک ہے نا. جو املاک کو نقصان ہوا اس کا پورا کس نے کرنا ہے؟ پاکستان نے. کسی باہر سے آ کے تو کسی نے ایڈ نہیں دینی نا، کسی نے آپ کو بلڈ کر کے تو کچھ نہیں دینا نا، آپ نے خود ہی کرنا پھر آپ. لیکن اس میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اگر کور کمانڈر کے گھر کی عزت ہے تو عثمان ڈار کے گھر کی بھی عزت ہے، وہ زاہد چودھری کے گھر کی بھی عزت ہے، ہر بندے کے گھر کی وہ عزت ہے. یہ میں نے استعارے کے طور پر استعمال کیا کہ یہ اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے. اب آپ مجھے بتائیں، جن جرنلسٹوں کو اٹھایا جا رہا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا عمران ریاض کدھر ہے، بتایا جائے. ہائی کورٹ بلاتی ہے اور پوچھتی ہے جی کدھر ہے، جی وہ بندہ کدھر ہے، وہ تو پولیس کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. یعنی وہ ایئرپورٹ سے جب آپ نے پکڑا ہے تو وہ پھر کدھر گیا، وہ کہتے ہیں ہم نے چھوڑ دیا تھا تو پھر کدھر گیا. یہ تو وہی حساب ہوا جو وہ ضلع شاہ والا تھا، جب وہ اس کا مرڈر ہوا تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو اس کو چھوڑ دیا تھا، اس کے بعد وہ ہٹ ہوا ہے اور مارا گیا. اور یہ مقبول کو آپ نے اٹھا لیا، آفتاب اقبال کو اٹھا لیا. اس کی انکوائری کون کرے گا؟ میں کہتا ہوں کہ یہ مشورے کون دے رہا ہے؟ یہ پاکستان، یہ اس طرح کے مشورے جو ہیں وہ پاکستان کے دشمن ہیں جو دے رہے ہیں. آپ کو کس نے کہا تھا کہ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ جو ہے اس کو ہاؤس اریسٹ کر دیں، اور 2 گھنٹے کے بعد آپ کو وہاں سے پولیس کو ہٹانا پڑا؟ یہ آپ ایسے کام کر ہی کیوں رہے ہیں؟ اس کو آپ نے اٹھایا، آفتاب اقبال، اس کا کیس کوش کر دیا کورٹ نے.
آپ کیوں کھیل رہے ہیں آگ سے؟ کیوں کھیل رہے ہیں آگ سے؟ کیوں ایسے کام کر رہے ہیں جس سے پوری دنیا میں ہماری جگ ہسائی ہو رہی ہے؟ دشمن تو ہنسے گا نا جی، کیونکہ وہ دشمن ہے. اس کو خوشی کا منانے کا موقع ہم سب خود ہی دے رہے ہیں. اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے، ہم جذباتی یہ ہو کے سوچنے کی بجائے ملک کے لیے سوچے. میں نے کہا جناح ہاؤس کا بڑا ہوا ہے. ہمارے میں سے 90% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے. محمد علی جناح صاحب جو ہیں وہ اس میں کب رہے تھے جناب، وہ کب رہے تھے، اور کب جناب ان کا ورثہ یہ خریدا گیا تھا. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی جائیں، اپنے دل کی بات آپ سے کی جائے. کوئی بات اگر سخت کر گیا ہوں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ سے پیشری معذرت کرتا ہوں، لیکن پلیز ذرا سوچئے گا اور دیکھیے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.